अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, तजवीद के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने मद्दात का बयान शुरू किया था, तो 6 मद्दात फ़रई की तशरीह की गई थी। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दोबारा हम मद्दात का बयान करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज जो मद्दात फ़रई की 9 किस्में हैं उनको आज मुकम्मल कर दें आज के सबक में। तो आइए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, मद्दात का बयान। मद का माना है दराजी चाहना, लंबा करना। और जो 29 हरूफ मद्दात हैं उनमें ये लंबा करने की सलाहियत सिर्फ 3 हरूफ में है। जैसा कि आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, हर चीज़ के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि उसको हम खींच कर लंबा कर लें। अगर लोहे को आप लंबा नहीं कर सकते, लकड़ी को नहीं कर सकते, मिट्टी को नहीं कर सकते, मगर रबड़ को कर सकते हैं। इसी तरह हरूफ 29 हैं और उनमें सिर्फ 3 हरूफ के अंदर ये सलाहियत है कि वो लंबे हो सकते हैं। और जिन हरूफ में लंबा होने की सलाहियत है उनको हरूफ मद्दा कहते हैं। मद का माना ही लंबा होना है, लंबा करना है। तो हरूफ मद्दा का माना भी ये है कि जितना चाहे हम उनको खींच सकते हैं, खींचे जा सकते हैं जितना चाहें। लेकिन जितना चाहें वो कितनी ख्वाहिश बयान कर सकते हैं, कितनी ख्वाहिश कर सकते हैं इसका लंबा करने की, जितना तजवीद का उसूल है। और तजवीद का उसूल है कि छोटी से छोटी मद जो है उसकी मिकदार 1 अलिफ है, और लंबी से लंबी जो मद है उसकी मिकदार 4 से 5 अलिफ है। तो इनके दरमियान जो है वो दरमियानी मद है, उसकी मिकदार है 2, 2.5 या 3 अलिफ। तो आइए अब हम तफसील के साथ फिर चलते हैं आगे। हरूफ मद्दा 3 हैं जिनके अंदर हम मद कर सकते हैं, और वो 3 हरूफ हैं जिनकी तारीफ ये है: अलिफ साकिन मा क़बल मफ्तूह, यानी अलिफ साकिन से पहले ज़बर हो, यानी अलिफ खाली। अलिफ साकिन उस वक्त गिना जाता है जब वो खाली हो, उसके ऊपर कोई जज्म भी ना हो। जैसे हिसाब, ये अलिफ खाली है, देख लें, अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। अगर इस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो फिर ये मद्दा नहीं होगा, ये हमजा हो जाएगा। और ये अलिफ हरूफ मद्दा कभी शुरू में नहीं आते, ये या दरमियान में आते हैं या आखिर में आते हैं। वाव नंबर 2 हरूफ मद्दा में वाव साकिन मा क़बल मज़मूम, यानी उससे पहले वाले हरफ पर पेश। जैसे युनफिकूना में वाव, ये वाव मद्दा है। तीसरा है हरूफ मद्दा में या साकिन मा क़बल मकसूर, मसलन नस्तईनु, ये या जो है इससे पहले ये ज़ेर है, तो ये हरूफ मद्दा हो गए। अब इनकी मिकदार है 1 अलिफ। जब इनके बाद हमजा या सुकून, जो इसकी हरूफ मद्दा की जो निशानी है, मद की का जो सबब बनता है लंबा करने का, उसको कहते हैं हरूफ मद्दा को के बाद उसको 1 अलिफ से ज़्यादा कब खींचते हैं? जब उसके बाद ये हमजा या सुकून आ जाए। मसलन अगर हरफ मद्दा के बाद जैसे ये युनफिकूना में है, युनफिकूना, तो अगर ये नून के ऊपर जज़म ना हो तो हम वाव को 1 अलिफ बराबर खींचेंगे। लेकिन अगर हम ये सुकून पैदा कर लें तो इसे कहेंगे सबब मद। तो आइए आगे देखते हैं।
मैंने अभी आपको बताया है कि हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ वाव या, अलिफ साकिन से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो, तो ये हरूफ मद्दा हैं ये। अच्छा, तो ये सबब कितने हैं? सबब 2 हैं हरूफ मद्दा के, को असल से ज़्यादा खींचने के सबब 2 हैं, हमज़ा और सुकून। नंबर 1 हमज़ा और नंबर 2 सुकून। तो हमज़ा की 2 किस्में बनेगी, एक ये अलिफ ज़ेर ज़बर पेश वाला और एक ये हमज़ा। तो सुकून की भी 2 शक्लें बनेंगी, सुकून कभी जज्म होता है कभी तशदीद होती है। तो ये सबब भी 2 हो गए। तो अब पहले आपने पढ़ा है हरूफ मद्दा 3 हैं, अब आपने पढ़ा है सबब मद्दा 2 हैं, सबब मद्दा 2 हैं। अब आप पढ़िए कि इनके अंदर मिक़दार कितनी है। हरूफ मद्दा 3 हैं, सबब मद्दा 2 हैं, और मिक़दार मद कितना लंबा इनको करेंगे। अब आपने देखना है इनको कितना लंबा करना है। लंबा हमने इनको करना है, इसकी 3 हैं। एक सबसे छोटी मद वो 1 अलिफ के बराबर होती है, उसे हम कहेंगे कसर। दूसरी दरमियानी मद, उसे हम कहते हैं तवस्सुत, ये 2, 2.5 या 4 अलिफ। और सबसे लंबी मद 4 या 5 अलिफ। अगर तूल 4 अलिफ करेंगे तो तवस्सुत में हम 5 अलिफ, तवस्सुत हम 3 अलिफ से आगे नहीं ले जाएंगे, और अगर तूल में हम 5 अलिफ करेंगे तो तवस्सुत हम 4 अलिफ तक ले जा सकते हैं। लेकिन कसर में हर जगह पर 1 ही अलिफ होगा। तो आइए अब इससे आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। ये देखिए, अच्छा जी, अब आइए, मद की इब्तिदा में 2 किस्में हैं। मद की, जैसे आप पीछे पढ़ते हैं ना कि हमजा की 2 किस्में हैं, एक मद हमजा असली और एक हमजा जो है वो जायद। तो हम यहाँ पे असली के मुकाबले में जायद नहीं कहेंगे, असली के मुकाबले में मद फरई कहेंगे। इब्तिदान मद की 2 अक़साम हैं, मद असली तबी और नंबर 2 मद फरई। मद असली तबी किसे कहते हैं? ये देखिए कि हरूफ मद्दा यानी महल्ले मद के बाद सबब मद ना हो। महल्ले मद के बाद जैसे वमा हुम, ये मीम अलिफ मा हरफ मद है, इसके आगे हा है, ना हमजा है ना सुकून है। क़ील लहुम, ये याए मद्दा है, इसके बाद हमजा और सुकून नहीं है, लिहाजा ये दोनों जगह जो हैं ये मद्दे असली और इनकी मिक़दार कसर होगी। यानी ये असली मद है, इसको हमने बढ़ाया नहीं है, ये खुद इतनी है, तो इसकी मिक़दार कितनी है? 1 अलिफ। अब मैं इससे आगे अर्ज करने से पहले अर्ज कर दूं कि जो दोस्त कल नहीं थे, जिन्होंने कल का सबक नहीं पढ़ा, तो वो कल का सबक भी ज़रा देख लें। वो इंशाअल्लाह कल तक ऑनलाइन हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वो, तो आप उसको कल के सबक भी देख लें। तो उसका नंबर होगा 24 नंबर, लेसन नंबर 24, वो ज़रूर देख लें, वो भी मद के मुतल्लिक़ है। और आज का लेसन जो है ये लेसन नंबर 25 है, 25। तो अब आइए, हमने मद असली की तारीफ तो हो गई, तो मद की दूसरी किस्म का नाम है मद फरई। जैसा हमने कल बताया कि फरा शाख को कहते हैं। तो असली मद से आगे फिर 9 शाखें निकलेंगी, 9 किस्में बनेंगी, और उन 9 किस्मों के कैसे बनेंगी कि जो हरूफ मद्दा हैं अलिफ वाव या 3, उनके बाद कोई सबब मद हो, कोई सबब पैदा हो जाए, और वो सबब कितने हैं? 2। क्या क्या हैं? महल्ले मद के बाद सबब मद यानी हमजा या सुकून हो, मसलन जा, ये देखिए ये महल्ले मद है अलिफ, ये अब हमजा आ गया है। तो अब हमने इसको 2 से 2.5 3 अलिफ तक लंबा कर सकते हैं, ये तवस्सुत होगी। आगे दूसरी किस्म देखिए, फी अनफुसिकुम, ये भी हमजा है। फर्क क्या है? ये हमजा बशक्ल हमजा है, ये हमजा बशक्ल अलिफ है। जब हमजा बशक्ल अलिफ होगा तो ये मद्दे मुनफसिल कहलवाएगी, आगे इसकी तफसील बताते हैं। और जब हमजा बशक्ल हमजा होगा तो ये मद्दे मुत्तसिल होगी, ठीक है जी। और दूसरी किस्म है हरफ मद के बाद ये सुकून आ गया है, ये आल आना,
یہ سکون کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ دو سبب ہو گئے. حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، چاہے وہ حمزہ بشکل حمزہ ہو یا حمزہ بشکل الف ہو، یا سکون آ جائے وہ سکون بشکل جزم ہو یا سکون بشکل شد ہو، تو یہ مد فرعی ہوں گی اور اس کی 9 قسمیں ہوں گی. آئیے آپ تفصیل پڑھتے ہیں. مد فرعی کی تفصیل. نمبر 1، مد نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، اور یہ مد منفصل کہلواتی ہے، یعنی فاصلے پر ہے. حروف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے لفظ میں ہوگا تو ظاہر ہے فاصلہ تو ہوا، اس کے ساتھ ملا ہوا تو نہیں ہے نا. تو جب ملا ہوا نہیں ہے تو وہ پھر حرف مدہ کے بعد جو ہے وہ دوسرا لفظ، تو یہ اکثر یہ جو دوسرے لفظ میں ہوتا ہے نا وہ حمزہ بشکل حمزہ ہوتا ہے، الف ہوتا ہے، حمزہ بشکل زیر زبر پیش والا الف ہوتا ہے. تو اس کا نام رکھا گیا ہے مد منفصل. یہ دیکھ لیں، یاد کر لیجئے، مد منفصل. ہاں بھائی عبد المنان حاضر ہو؟ عبد المنان؟ جی جی قاری صاحب. ہاں بیٹا یہ اپنا مائک اونچا کر لیں آواز. یہ مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، ایسا حمزہ ہاں حمزہ اکثر الف کی شکل میں ہوتا ہے. اچھا جی آگے مجھے بتائیے، اور اس کی مقدار ہے وما، اس کی مثال ہے وما، دیکھیے یہ پیش والا الف آ گیا ہے، اور یہ یا ایو، یہ ہے مد منفصل. قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا. اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ توسط اور قصر بھی جائز ہے. پڑھیے ذرا یہ کیا لکھا ہے. وما، مثالیں پڑھیے. وما انزل جی یا ایوہا، جی مقدار کتنی ہے؟ توسط اور قصر بھی جائز ہے. قصر بھی جائز ہے. یعنی ایک الف کے اگر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو، یا ایوہا الذین، یا ایوہا الناس، یا توسط بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے. اب آئیے دوسری مد کا نام ہے مد متصل. کیا نام ہے؟ مد متصل. حافظ عبد الرحمن ہے؟ حافظ عبد الرحمن جی، حافظ عبد الرحمن. حروف مدہ کے جی، حافظ عبد الرحمن نہیں ہے؟ ہاں عبد الرحمن یہ بتائیے حروف مدہ کے بعد یہ پڑھیے ذرا. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہو اور ایسا حمزہ کی شکل کا ہوتا اچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مثالیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو یہ بتائیں کہ جو اس طرح کا حمزہ ہوگا نا، اس طرح کا حمزہ کی شکل کا، تو یہ ملا ہوا ہوتا ہے. اور جو الف کی شکل میں ہوتا ہے نا وہ ملا ہوا نہیں ہوتا. وہ جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا، یہ ملا ہوا نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے نا. یہ دوسرے لفظ میں ہے، وہ ما علیحدہ ہے، انزلہ علیحدہ ہے، اور یہ جاء میں اسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ دیکھو یہ حمزہ بشکل حمزہ ہے. جیء یہ بھی ملا ہوا ہے. سوء، یہ تین مثالیں ہیں. یہ الف کی مثال ہے، یہ یا کی مثال ہے، یہ واو کی مثال ہے. تو یہ حمزہ الف کے حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ہے، اور اس کا نام ہے مد متصل. مد متصل. متصل کا معنی ہوتا ہے جو ساتھ ملا ہوا ہو. اچھا پڑھیے آپ ذرا حروف مدہ کے بعد. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہو اور ایسا حمزہ کی شکل کا ہوتا ہے. ذرا زور سے بولیے، مثالیں بولیے. مثالیں آگے بولیے. آ کو لمبا نہیں کرنا، حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، پر حرکت ہے نا. پھر بولیے جاء. جاء
اگر یہاں پر کھڑے ہو جائیں گے نا تو پھر جا ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ یا کی مثال ہے، یہ واو کی مثال ہے. تو اس کی مقدار توسط ہے. فرق کیا ہے؟ مد منفصل کی بھی توسط تھی لیکن مد منفصل میں قصر بھی جائز ہے، مد متصل کی توسط ہے لیکن اس میں صرف توسط ہے، قصر جائز نہیں ہے. تو یہ آپ نے دو مدیں پڑھی. اب آئیے ہم اب آپ کو اگلی مدیں پڑھاتے ہیں. یہ جو ابھی آ رہا نا یہ مد لازم کی مثالیں ہیں. مد لازم کی 4 قسمیں ہیں، مد لازم کی 4 اقسام ہیں. تو آئیے یہ جو نمبر 3 ہے نا یہ ویسے تو نمبر شمار کے لحاظ سے تیسری مد ہے لیکن مد لازم کی یہ پہلی آپ کو پڑھا رہے ہیں. تو اس مد کا نام ہے مد لازم حرفی مخفف. اچھا، اس کو حرفی اس لیے کہتے ہیں کہ اگر حروف مقطعات یعنی یہ جو بعض صورتوں کے شروع میں حروف ہیں الف لام میم یا الف لام را قاف، یہ چونکہ حروف کے اندر ہے نا مد، اسے کہتے ہیں مد حرفی. کیا کہتے ہیں؟ مد حرفی. اور لازم کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کے اندر جو سکون ہوتا ہے نا وہ وقف کی وجہ سے نہیں آتا، وہ ویسے ہی ہوتا ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے. تو یہ سکون لازمی ہے، اس مد کا نام بھی رکھ دیا مد لازم حرفی. تو مخفف اس لیے کہتے ہیں کہ اگر سکون کی جگہ پر شد ہو تو یہ مثقل ہے اور اگر شد نہ ہو سکون ہو تو مخفف ہے. اب آئیے یہ کون آیا ہے؟ مد لازم حرفی مخفف، اس کی تعریف کیا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے. محل مد حروف مقطعات میں واقع ہو اور اس کے بعد سکون لازمی ہو جو حروف مدہ سے کبھی جدا نہ ہو سکے. ہاں بھئی یہ ابن قمر ہے، ابن قمر راجہ زبیر صاحب ہیں؟ نہیں ہے قاری صاحب. جناب لبیک قبلہ. آج صاحب یہ پڑھیے ذرا مد لازم حرفی مخفف کسے کہتے ہیں؟ پڑھیے ذرا، یہ تمام دوست دھیان رکھیں، یہ یاد کرنا ہے زبانی. مد لازم حرفی مخفف جی محل مد حروف مقطعات میں واقع ہو اور ان کے بعد مقطعات میں، سکون محل مد حروف مقطعات میں، حروف محل مد حروف مقطعات میں واقع ہو اور ان کے بعد سکون لازم ہو جو حروف مدہ سے کبھی بھی جدا نہ ہو سکے. مثالیں قاف ول. اب دیکھیں نا قاف کے فا کے اوپر جو سکون ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے. نون والقلم. چلیے یہ تھی مد لازم حرفی مخفف. مخفف کیوں ہے؟ کہ قاف کے اندر سکون ہے، فا کے اوپر سکون ہے، شد نہیں ہے. اب اس کی دوسری مثال مد لازم حرفی، اس کا نام ہے مثقل. یہ ابن قمر ہے تو وہ آئے سامنے، مد لازم حرفی مثقل. اگر ابن قمر نہیں ہے تو یہ آ جائے عبد المنان آ جائے. عبد المنان یہ مد لازم حرفی مثقل کی تعریف پڑھی ہے، یہ زبانی یاد کرنا ہے آپ نے. جی مد لازم زور سے حرفی بولیں ذرا. مثقل. مد لازم حرفی مثقل حروف مدہ حروف مقطعات میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید ہو. ہاں یعنی شد نہیں ہو، کیا ہو؟ تشدید ہو، تشدید. سکون نہیں ہو، تشدید ہو، اس کے بعد شد ہو. جیسے الف لام. اب دیکھیں یہ میم جب دوسری لام کی میم کی پہلی میم میں داخل ہو گئی تو یہاں پہ شد آ گئی. تو یہ شد کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مثقل، اور چونکہ یہ حروف میں ہے اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں حرفی، اور چونکہ یہ لازمی ہے اس لیے کہتے ہیں لازم، اور چونکہ یہ مد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مد. تو
تو یہ مد لازم حرفی مثقل یہ 4 نام سے ایک نام بنا ہے، مد لازم حرفی مثقل۔ تو مد کیوں کہا کہ اس میں مد ہوتا ہے، لازم کیوں کہا کہ یہ سکون یا شد اس میں ہمیشہ رہے گی، اور حرفی کیوں کہا کہ حروف مقطعات میں ہے، اور مثقل کیوں کہا کہ یہ شد ہے۔ حافظ ذیشان صاحب ہیں؟ حافظ ذیشان نہیں ہے قاری صاحب، نہیں ہے، نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا چلو آپ پڑھیں اب یہ مد لازم کلمی مخفف۔ اب دیکھیں یہ کلمی آ گیا ہے کیونکہ اب یہ حروف مقطعات میں نہیں ہوں گی، یہ الفاظ میں ہیں۔ آپ پڑھیے ذرا یہ حروف مدہ کا نمبر نام پڑھیے، مد لازم مد لازم کلمی مخفف، ہاں حروف مدہ حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد سکون اصلی ہو جو کسی حالت میں حروف مدہ سے جدا نہ ہو۔ جیسے مثال آنا، دیکھو یہ کبھی جدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اسلام کے اوپر کبھی زیر زبر پیش نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گئی، یہ کیوں ہوئی، اس کو مخفف کیوں کہا کہ یہ شد ہے، شد یہ سکون ہے، شد نہیں ہے۔ یہ دیکھو نا آخر سے لیں، مخفف کیوں کہا، مثقل کیوں نہیں کہا؟ کہ یہاں اگر شد ہوتی تو مثقل قاری صاحب، کہتے، تو یہ قاری صاحب، جزم ہے نا، اسے مخفف کہیں گے۔ کلمی قاری کیوں صاحب، کہا کہ یہ حروف مقطعات میں واقع نہیں ہے، لہذا یہ کلمی ہو گئی۔ لازم کیوں کہا کہ یہ سکون لازمی ہے، اور مد کیوں کہا کہ یہاں پر ہمیشہ مد ہوگی، مد کے بغیر گزارا قاری نہیں۔ صاحب، جی قاری صاحب، جی یہ جو مد کا نشان ہے یہ الف کے اوپر ہے کہ لام کے اوپر ہے؟ زور سے بولیں ذرا۔ یہ آل آنا پہ مد کا جو نشان ہے یہ الف کے اوپر ہے کہ لام کے اوپر؟ یہ الف کے اوپر ہے۔ اس میں لمبا ہے نا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ الف کو لام کے ساتھ جوائنٹ کرو، الف سے شروع کرو اور لام پہ آ کر وہ ختم ہو جائے۔ مثلا یہاں سے دیکھو، یہ میں ہلاتا ہوں جی اپنے، ٹھیک۔ آل، ٹھیک ہے، یہ نیچے کی طرف آ گیا۔ پھر دیکھو آل، سمجھا گئی بات کی؟ جی تو اب آئیے یہ مد لازم کی چوتھی قسم اور ویسے مد کی چھٹی قسم، یہ پڑھیے کیا ہے؟ مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل۔ مثقل کیا لکھا ہے؟ حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید واقع ہو۔ ہاں شد آ گئی اس کے بعد، جیسے دابہ، ٹھیک ہے۔ اچھا تو علی جمیل ہے؟ علی جمیل، جی کر صاحب، علی جمیل آپ پڑھیں مد لازم کلمی مثقل، بولو۔ مد لازم کلمی مثقل، حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید واقع ہو۔ مثلا مثال آ گئی ہے۔ داب۔ اچھا اب میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، اس کو مثقل کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ یہ شد ہے، جو سبب مد ہے وہ شد ہے۔ اگر جزم ہوتی نا یہاں پہ تو یہ مخفف ہونی تھی۔ شد والی مد کو مثقل کہتے ہیں اور جزم والی مد کو مخفف کہتے ہیں۔ تو کلمی کیوں کہا کہ یہ حروف مقطعات میں نہیں ہے؟ حروف مقطعات والی مد کو حرفی کہتے ہیں اور الفاظ والی مد کو کلمی کہتے ہیں۔ اور لازم کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ شد ہمیشہ یا سکون ہمیشہ رہنے والا ہے، تو یہ مد لازم ہو گئی۔ تو مد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مد ہو سکتی ہے۔ تو مد کی یہ جو 4 قسمیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں، یہ دیکھیں 4 قسمیں، ایک مد لازم حرفی مخفف، یہ نمبر 2 مد لازم حرفی مثقل، نمبر 3 مد لازم کلمی مخفف، نمبر 4 مد لازم کلمی مثقل۔ تو ان 4 کی جو ہے نا مقدار لمبا کرنا وہ طول ہے۔ 4 سے 5 الف سے کم اگر کریں گے تو یہ غلطی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ابھی
सबसे पहले पढ़ी थी मद्दे मुनफसिल, उसमें सिर्फ तवस्सुत थी। उसके बाद पढ़ी आप, उसमें तवस्सुत और कसर दोनों थे। उसके बाद आपने पढ़ी मुत्तसिल, मुत्तसिल में कसर भी है, तवस्सुत भी है और सिर्फ तवस्सुत है, उसमें कसर नहीं है। और उसके बाद आपने पढ़ी है मद्दे लाजम की 4 किस्में, तो उनके अंदर सिर्फ तूल है, ना तवस्सुत है ना कसर है। अब आइए हरूफ लीन जो हैं 2, वाव और या, उनको कहते हैं मद्दे लीन लाजम। हाँ अब्दुल मन्नान आए देखिए, ये क्या लिखा है, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लीन लाजिम। हाँ देखे बेटा, पढ़िए जरा। मद्दे लीन लाजिम, हाँ क्या लिखा हरूफे है, लीन के मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लीन लाजिम। फिर बोलिए क्या लिखा है, मद्दे लीन लाजिम। मद्दे लीन लाजिम। और मद्दे लीन लाजिम में क्या है कि हरूफे लीन के बाद सुकून लाजमी हो, और इसकी कुरान में सिर्फ 2 मिसालें हैं। मद्दे लीन लाजम की सिर्फ 2 मिसालें हैं और कुरान में सिर्फ 2 हैं। अच्छा क्या क्या है, एक सूरह मरियम के अंदर जो उसके हरूफ मुक़त्तआत हैं, हरूफ मुक़त्तआत काफ हा या आइन साद, इसको कहते हैं आइन मरियम, इसे कहते हैं आइन मरियम। और एक ये है आइन शूरा, हामीम आइन सीन क़ाफ। ये सूरह मरियम के अंदर काफ हा या आइन की आइन, और सूरह शूरा 25वें पारे की जो पहली सूरत है उसमें हामीम आइन। ये 2 मिसालें जो है ना पूरे कुरान में, ये मद्दे लाजम लीन या मद्दे लीन लाजम की सिर्फ 2 मिसालें हैं। और इसकी मिकदार है जो आपने पीछे भी पढ़ा है, मद्दे लाजम की 4 मिसालें, उसमें सिर्फ तूल होगा, उसमें सिर्फ तूल होगा। और मद्दे लीन लाजम जो हैं, मद्दे लीन लाजम, इसमें तूल भी है तवस्सुत भी है, तवस्सुत जायज है, तूल और तवस्सुत कर सकते हैं। और कसर जो है ये बेहतर है ना करें, इजाजत हो सकती है लेकिन बहुत कम। तो इसकी मिकदार है तूल और तवस्सुत, पहले बेहतर तूल है, उसके बाद तवस्सुत है। कसर जायज तो हो सकती है लेकिन बहुत ज़ईफ है, ठीक है। तो ये थी मद्दे लीन लाजिम। और एक है मद्दे आरिज, मद्दे लीन आरिज। मद्दे लीन तो आपने पढ़ा है ना कि वाव और या जब इनसे पहले जबर हो तो ये मद्दे लीन होती हैं। अगर ये हरूफ मुक़त्तआत में जो 2 हैं वो मद्दे लाजिम लीन हैं, और जो हरूफ मुक़त्तआत के बाद अलग हरूफ के अंदर हैं उनको मद्दे लीन आर्ज कहते हैं। मद्दे लीन आर्ज का मतलब ये है कि इनके बाद जो सुकून है वो आर्जी है। जैसे व आमनहुम मिन खौफ, बस रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, तो ये था वस्सैफी, तो आप खड़े हो गए, तो खड़े होने की वजह से यहाँ पर ये सुकून पैदा हो गया, आर्जी सुकून, ये मद भी आर्जी हो गई। और ये मद का नाम है मद्दे लीन आर्ज है, हरफे लीन भी है, ये भी कमजोर है और सुकून भी कमजोर है। तो उसमें बेहतर होता है कि आप सिर्फ छोटी मद करें, कसर कर लें, लेकिन सबसे बेहतर कसर है, उसके बाद तवस्सुत है, उसके बाद तूल है। और जो मद्दे लाजम लीन है उसमें सबसे बेहतर तूल है, फिर तवस्सुत है, कसर की उसमें इजाजत है, ठीक है। अब आइए ये मद्दे लीन लाजम और मद्दे लीन आर्ज, 8 मद्दें हो गई। और 9वीं मद जो है वो है मद्दे आर्ज वक्फी। हरूफ मद्दा के बाद वक्फ की वजह से सुकून पैदा हो जाए, और ये आम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर हम यहाँ पर नहीं खड़े होते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मद्दे असली है। और अगर हम रहीम पर खड़े हो गए तो यहाँ पर सुकून आर्जी होने की वजह से इसका नाम आ गया मद्दे आर्ज। मद्दे मद है लेकिन वक्फ की वजह से ये आर्जी मद हो गई, मद्दे आर्ज वक्फी।
بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دیکھیں میم کے اوپر ہم کھڑے ہو جائے تو یہ سکون عارضی آ گیا تو اس کا نام ہو گیا مد عارض وقفی. یہ ہے تعلمون یعلمون مثلا ومما اسی طرح ان کنتم تعلمون تعلمون کو ہم نے کھڑے ہو گئے زبر کی جگہ پہ سکون پیدا ہو گیا تعلمون ہو گیا تو یہ مد عارض وقفی ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان ہم کھڑے ہو گئے. ویسے اگر تکذبانی آگے پڑھیں تکذبان یا معشر الجن تو یہ مد نہیں ہوگی مد اصلی ہوگی. اگر ہم یہاں پہ ٹھہر گئے یہ سبب پیدا ہو گیا تو اب یہ مد عارض وقفی بن گئی اور اس کے اندر طول بھی جائز ہے توسط بھی جائز ہے قصر بھی جائز ہے. اور یہ کیسے؟ اگر آپ بہتر طریقہ یہ ہے اگر آپ ترتیل میں پڑھیں تو طول کر لیں, اگر آپ نماز میں پڑھیں تدویر میں پڑھیں تو توسط کر لیں, اگر آپ حدر میں پڑھیں تو قصر پڑھ لیں. لیکن ترتیل میں طول بھی کر سکتے ہیں توسط بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس کا حسن کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مشق کر رہے ہیں ترتیل پڑھ رہے ہیں تو طول کر لیں, توسط وہاں بھی کر سکتے ہیں قصر بھی کر سکتے ہیں, تدویر پڑھ سکتے ہیں تو توسط کر لیں, اور اگر آپ تیز تیز پڑھ رہے ہیں تو قصر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مد کی 9 قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں. اب آئیے دوبارہ آپ کو ترتیب کے ساتھ میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیے مد نمبر اور پیچھے چلتے ہیں. ابتدان مد کی 2 قسمیں ہیں مد اصلی طبی اور مد فرعی. اصلی طبی کسے کہتے ہیں کہ محل مد کے بعد سبب مد نہ ہو, یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو تو یہ اس کی مقدار صرف 1 الف ہوگی. اور دوسری مدات کی قسم کا نام ہے مد فرعی. محل مد اس کی تعریف کیا ہے؟ محل مد کے بعد سبب مد ہو. مد اصلی کی تعریف یہ تھی کہ محل مد کے بعد سبب مد نہ ہو. مد فرعی کی تعریف یہ ہے کہ محل مد کے بعد سبب مد ہو یعنی حمزہ یا سکون ہو. جیسے جاء یہ سبب مد آ گیا, فی یہ سبب مد آ گیا اور یہ سکون آ گیا. الآن ٹھیک ہے. اس کی 9 قسمیں ہیں. مد فرعی کی 9 قسمیں ہیں اور مد اصلی کی 1 ہی قسم ہے. اب آئیے 9 قسمیں پڑھتے ہیں. پہلی قسم کا نام ہے مد منفصل. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو. ایسا حمزہ عام لوگوں کو نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ دوسرے لفظ کا حمزہ کیسے پتہ چلے گا. تو وہ حمزہ الف کی شکل کا ہوتا ہے, زبر زیر پیش والا الف. 1-2 حمزے ایسے ہیں کہ جو ہیں تو حمزہ کی شکل میں لیکن وہ مد منفصل ہے تو جو بولا جاتا ہے وہ زیادہ کے اوپر بولا جاتا ہے. بہت زیادہ الف ایسے ہی ہیں کہ جو ہیں تو دوسرے لفظ میں لیکن وہ الف کی شکل میں ہے. تو ایک لفظ میں جب حمزہ ہوگا مد کے ساتھ تو وہ کیسا پتہ چلے گا؟ وہ حمزہ ایسا ہوتا ہے اس شکل میں, حمزہ کی شکل میں. دیکھیں اب یہ دیکھ لیں جاء یہ حمزہ کی شکل ہے, جیء یہ بھی حمزہ کی شکل ہے, یا کی مثال سوء یہ بھی حمزہ کی شکل ہے واو کی مثال میں. تو ان کی مقدار توسط ہوتی ہے, توسط یعنی درمیانی مد, اور درمیانی مد اور توسط کی مقدار کتنی ہے؟ 2, 2.5 یا 3 الف, 4 بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے مد اصلی کو علیحدہ شمار کریں. اب آئیے مد کی تیسری قسم اور مد لازم کی 4 قسموں میں پہلی. مد کی 3 قسم کا نام ہے مد لازم. تیسری قسم ہے مد لازم حرفی مخفف. محل مد حروف مقطعات میں واقع ہو اور ان کے بعد سکون لازمی ہو جو حروف مدہ سے کبھی جدا نہ ہو سکے. اس کی قرآن پاک میں صرف 2 مثالیں ہیں. حروف مد لازم کی بہت مثالیں ہیں. الف لام را, دیکھیں الف لام میم را قاف یاسین نون, یہ ساری مد لازم حرفی مخفف ہیں.
اور مد لازم حرفی مثقل، حروف مقطعات حروف مدہ حروف مقطعات میں واقع ہو اور اس کے بعد شد ہو، تشدید آئے. جیسے دیکھیے الف لام میم طاسیم، یہ مد لازم حرفی مثقل ہے. اب آئیے پانچویں مد کا نام ہے مد لازم کلمی مخفف. حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد سکون اصلی ہو، شد نہ ہو، سکون اصلی ہو، جو کسی حالت میں حروف مدہ سے جدا نہ ہو سکے. اس کی مثال ہے آل آنا، ٹھیک ہے. اور مد نمبر 6 ہے مد لازم کلمی مثقل. حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید واقع ہو، جیسے دابہ وما من دابۃ فی الارض. اب دیکھیں یہ کلمہ ہے، حروف نہیں ہے، اور بعد میں سکون نہیں ہے بلکہ شد ہے. تو یہ 4 قسمیں ہو گئیں، 2 حرفی یعنی مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، 2 کلمی یعنی مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مخفف. یہ 4 مد لازم کی قسمیں ہیں. ان کے اندر صرف طول ہوتا ہے، بڑی مد ہوتی ہے. اگر آپ چھوٹی مد یعنی مد متصل سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ مد لازم میں آپ نے سب سے بڑی مد اسی میں ہوتی ہے مد لازم میں. تو آپ ذہن میں یاد رکھیے گا مد لازم کی 4 قسموں میں طول ہے. تو مد متصل کی کتنی مقدار ہوگی؟ توسط. تو جب مد متصل اور مد لازم اکٹھی ہو جائیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ توسط کی مقدار مد لازم سے کم ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مد لازم قوی مد ہے اور توسط اس سے کم ہے. تو مد لازم اور مد متصل جب اکٹھی ہو جائیں تو متصل کو مد لازم کے برابر نہیں کریں بلکہ متصل کی مقدار کم رکھیں، مد لازم کی زیادہ رکھیں. آئیے اب مد لازم کی 7ویں قسم کا نام ہے مد لین لازم. نام سمجھ لیں، پہلے آپ نے پڑھی ہے مد لازم حرفی یا مد لازم کلمی، اب آپ پڑھ رہے ہیں مد لین لازم. یہ نام یاد رکھیں. اور قرآن کریم میں صرف 2 ہی مثالیں ہیں، 2 جگہ آتی ہے. حروف لین کے بعد سکون لازمی ہو، قرآن کریم میں 2 مثالیں ہیں، عین مریم کاف ہا یا میں مد اصلی ہے، اور کاف یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، اور عین یہ ہے مد لین لازم. ایک یہ ہے، دوسری ہے یہ حامیم. یہ ہا میں مد اصلی، میم میں مد لازم حرفی مخفف، اور عین میں مد لین لازم عین. یہ 2 مثالیں ہیں پورے قرآن میں. تو میں نے ابھی بتایا ہے اس میں بہتر توسط ہے، تو طول ہے بہتر، توسط بھی جائز ہے، اور قصر بہت بادل خاصہ اجازت دی جا سکتی ہے. آئیے مد فرعی کی 8ویں قسم کا نام ہے مد عارض وقفی. حروف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ جائے. مثلا رحیمی آپ کھڑے ہو گئے تو رحیم پڑھ لیا، اب یہاں مد کر سکتے ہیں. تعلمون آپ کھڑے ہو گئے تو نون ساکن ہو گئی وقف کی وجہ سے، اس لیے اس کو وقفی بھی کہتے ہیں. تو سکون عارضی ہے، اس کو عارضی بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ بڑی مد بھی کر سکتے ہیں، درمیانی بھی، چھوٹی بھی. تو کذبانی سکون ہو گیا پیدا آپ کے وقف کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو مد عارضی بھی کہتے ہیں اور وقفی بھی کہتے ہیں. تو اس میں ان کی مقدار ہے طول، توسط، قصر. ٹھیک ہے جی. تو اب آئیے آگے 9ویں مد کی قسم ہے مد لین عارض. حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے خوف والصیف. یہ حرف لین ہے، حرف خوف نہیں ہے، خوف ہے، صیف نہیں ہے، صیف ہے. تو یہ اسے کہیں گے مد عارض وقفی. تو یہ مقدار اس کی کتنی ہے؟ اس کی بہتر یہ ہے قصر، توسط بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں. بہتر اس میں مد لین عارض، مد عارض وقفی میں طول بہتر تھی،
پھر توسط پھر قصر ہے، اور مد لین عارض میں قصر بہتر ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے۔ اور یہ نوٹ ایک پڑھ لیں، یہ میں نے ویسے آپ کو پیچھے پڑھایا ہوا ہے۔ حروف مقطعات دو قسم پر ہیں، یہ آپ دیکھیں نا، الف با تا سا جیم ہا خا، دو حرفی حروف جیسے طا ہا، ان حروف میں صرف مد اصلی ہوتی ہے، اور تین حرفی حروف نون قاف لام میم الف لام میم، ان میں ابتدائی الف کے سوا باقی حروف پر مد لازم ہوتی ہے۔ کیوں کہ ان کے سکون حروف مدہ کے بعد سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور سکون لازمی ہوتی ہے، مثلا نون والقلم، یہ سکون لازمی ہے، تو ان پر مد آپ نے، اس لیے جہاں بھی حروف مقطعات ہوں وہاں پر ایسی مد ڈالی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو حروف مقطعات ہیں نا سورتوں کے شروع میں، تو جہاں پر الف ہے نا، الف پہ نہیں ڈالی ہوگی، قاف پہ بھی ڈالی ہوگی، نون پہ بھی ڈالی ہوگی، ہا یا پہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں وہ دو جو تین حرفی حروف ہیں ان کے اوپر مد ہوگی، دو حرفی حروف کے اوپر مد نہیں ہوگی۔ الف، اچھا ایک اور پڑھ لیں، الف لام میم کا اللہ کے ساتھ جب وصل کی صورت میں طول اور توسط اور قصر، طول اور توسط دونوں جائز ہیں، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، الف لام میم اللہ، یہ ہم نے طول کیا ہے، الف لام میم اللہ یہ قصر کیا ہے، الف لام میم اللہ یہ توسط کیا ہے۔ طول، توسط اور قصر یہ دونوں، طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج آپ نے مدات کی 9 اقسام پڑھی ہیں۔ آگے ہیں مد کی وجوہات کا بیان، یہ آپ کو ہم ابھی نہیں پڑھائیں گے، اس لیسن کو ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ مد کی وجوہات کیا ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو وقف کا بیان پڑھائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو مد کی وجوہات کا بیان پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ حافظ عبد المنان آئیں اور سورۃ البلد کی تلاوت کریں، اس کے بعد پڑھیں گے حافظ ذیشان صاحب، اور اگر حافظ ذیشان صاحب نہ ہوں تو علی جمیل پڑھیں گے۔ آئیے بھائی بیٹا سورۃ البلد کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک قریب کر لیجئے، خوبصورت کر کے پڑھیے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک قریب کر لیں، آواز بہت کم ہے۔ ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، عبد الرحمان آپ پڑھیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز بہت کم ہے آپ کی، مائک کا انتظام کریں۔ عبد الرحمان آپ پڑھیں۔ شروع سے پڑھوں؟ ہاں عبد الرحمان، لا اقسم بہذا البلد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ جی ووالد وما ولد۔ شاباش، ٹھیک ہے، آواز اٹھاؤ۔ لقد خلقنا الإنسان في
عبد المنان میں آپ کو دوبارہ بلا رہا ہوں، مائک کا انتظام کریں جی. جی قاری صاحب. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. يقول أهلكت مالا لبدا جی أيحسب أن لم يره أحد آواز کو اٹھائیں بیٹا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين جی وهديناه النجدين ٹھیک ہے. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ٹھیک ہے ماشاء اللہ. فك رقبة جی أو إطعام في يوم ذي مسغبة جی يتيما ذا مقربة ٹھیک ہے. أو مسكينا ذا متربة علی جمیل پڑھیں، علی جمیل اس کے آگے فلاقتحم العقبہ، علی جمیل یہاں سے لگیں گے، یا علم نجعل لہ سیدھے، علم نجعل لہ عینین سے. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک قریب کریں. اگر دوستوں کے پاس مائک نہیں ہے تو کل مائک کا انتظام کریں. سب سارے طالب علم مائک لگا کر بیٹھیں، پھر آواز آئے گی. علی جمیل دوبارہ پڑھو زور سے. علم نجعل لہ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. علی جمیل آپ کے پاس مائک نہیں ہے؟ قاری آپ صاحب کے ہے، پاس مائک نہیں ہے؟ قاری صاحب وہ ہے ابھی پتہ بس نہیں وہ مائک کہاں پہ ہوگا تو پڑا پھر ہوا. پڑھنا. اچھا قاری صاحب کل اٹینڈ کرنا کا صاحب مائک ہوگا تو. عبد المنان قاری آپ پڑھیں. صاحب فلقتحم العقبہ، قاری صاحب ہم ایک دوسرے کی آوازیں صحیح سنائی فلقتحم دے رہی ہیں. العقبہ سے پڑھیں. قاری صاحب ہمیں آواز صحیح سنائی دے رہی ہے، آپ کے نیٹ میں پرابلم ہوگی. ہاں ہمیں سب کو ایک دوسرے کی آواز صحیح سنائی دے رہی ہے. عبد المنان کی بھی صحیح آ رہی تھی. چلو عبد المنان پڑھو. فلقتحم العقبہ. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. یہ سنو. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. پھر پڑھو. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. جی
أو آگے إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. جی پھر آئیں علی جمیل، آپ پڑھیے علم نجعل لہ سے. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لہجے سے بڑے خوبصورت کر کے. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة جی فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. عاقبہ نہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. جی فك رقبة جی أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے بات. زور لگائیں. زور سے پڑھیں. عبد الرحمن آپ پڑھیں علم نجعل لہ عینین. عبد الرحمن جی پڑھو علم نجعل لہ. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ٹھیک ہے. وما أدراك ما العقبة فك رقبة ٹھیک ہے ماشاء اللہ. أو إطعام في يوم ذي مسغبة ٹھیک ہے. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ٹھیک ہے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
مشأمة ٹھیک ہے. أولئك أصحاب الميمنة ٹھیک ہے. والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ماشاء اللہ. وہ نہیں ہے آج ابن قمر نہیں ہے؟ ابن قمر نہیں ہے جی؟ اچھا لو بھائی تم پھر سورۃ الطارق کی تلاوت کا حدر پڑھو پہلے. عبد المنان جی جی سورۃ الطارق پڑھو، پھر پہلا سپارہ بھی پڑھتے ہیں. سورۃ الطارق پڑھیں، یہ آپ کے سامنے ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر الصائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آئیے یہ پہلا سپارہ پڑھیے. یا بنی اسرائیل اذکروا، نظر آ گیا نا؟ پڑھیے. جی پڑھو. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. العذاب سے پیچھے نہیں لانا، یسومونکم سوء العذاب. اچھا العذاب تو غلط ہے نا؟ ہاں یسومونکم سے يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وأنفقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.